अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी उमरू और शैतान जिन। दोपहर का वक़्त था। उमरू अय्यार खैमे में अपने बिस्तर पर दराज गहरी सोच में खोया हुआ था। काफ़ी दिन हो गए थे, ना ही उसे कोई मुहिम मिली थी और ना ही उससे कोई जादूगर टकराया था जिसे हलाक करके वो उसकी दौलत और मालो असबाब पर कब्जा कर सकता। उमरू अय्यार निचला बैठने वाला नहीं था। उसका दिल चाहता था कि वो कुछ ना कुछ करता रहे और कहीं ना कहीं से उसे दौलत और ख़जाने मिलते रहें। उसकी ज़ंबील ख़जानों से भरी हुई थी, मगर इसके बावजूद उसका लालच कभी ख़त्म नहीं होता था। उसका बस नहीं चलता था कि वो सारी दुनिया की दौलत अपने कब्ज़े में कर ले। अब भी वो बिस्तर पर नीम दराज यही सोच रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि उसे कहीं से बहुत बड़ा ख़जाना मिल जाए, या फिर उसे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे वो बैठे बिठाए अपने ख़जाने को 2 गुना 3 गुना बल्कि इससे भी ज़्यादा कर सके। मगर उसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी, जिससे उसकी बेचैनी और परेशानी बढ़ती जा रही थी। दुनिया में कोई तो ऐसी तिलिस्माती चीज़ होगी जिससे मैं अपने ख़जाने को लम्हों में 2 गुना या 3 गुना कर सकूं। उमरू ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, चीज़ तो नहीं, मगर एक ऐसा तरीका ज़रूर है जिससे आप अपनी दौलत को वाकई 2 गुना कर सकते हैं आका। अचानक उमरू अय्यार की समात में एक बारीक मगर शनासा सी आवाज़ सुनाई दी तो उमरू अय्यार बेख्तियार चौंक पड़ा। कौन कौन बोला है? किसकी आवाज़ थी ये? उमरू ने चौंक कर इधर उधर देखते हुए कहा, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई न दिया। मैं बोल रहा हूँ आका, आपका और आपकी ज़ंबील का मुहाफिज बोना। दोबारा आवाज़ सुनाई दी तो उमरू ने चौंक कर बगल में मौजूद ज़ंबील की तरफ देखा। ज़ंबील का मुँह खुला हुआ था और वहाँ से नन्हा सा उमरू अय्यार की शक्ल का मुहाफिज बोना सर निकाले झांक रहा था। मुहाफिज बोने, तुम? और तुमने अभी क्या कहा था कि मैं अपना ख़जाना 2 गुना कर सकता हूँ? कैसे? क्या तरीका है जिससे मेरा ख़जाना 2 गुना हो जाए? उमरू ने फ़ौरन ही सीधा होकर बैठते हुए कहा। उसके लहजे में बेहद बेचैनी और खुशी के मिले जुले से तासुरात थे। मुझे ज़ंबील से बाहर आने दें आका, फिर मैं आपको कुछ बता सकूँगा। मुहाफिज बोने ने कहा। ओ ठीक है, आ जाओ बाहर, फ़ौरन आ जाओ, उमरू ने कहा। तो मुहाफिज बोना उछलकर ज़ंबील से बाहर आ गया और उमरू अय्यार के सामने बिस्तर पर खड़ा हो गया और कमर पर हाथ बांधकर और सर उठाकर उमरू अय्यार की तरफ देखने लगा। हाँ, अब बताओ वो तरीका क्या है? उमरू ने कहा। क्या आप वाकई अपनी दौलत 2 गुना करना चाहते हैं? मुहाफिज बोने ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी भला कोई पूछने की बात है। उमरू ने फ़ौरन कहा। इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? मुहाफिज बोने ने कहा। क्या कर सकता हूँ? क्या मतलब? उमरू ने हैरान होकर कहा। क्या अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए आप एक ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ कदम कदम पर मौत हो? मुहाफिज बोने ने कहा। खुलकर बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? उमरू ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। आपने शहजादी लाडशाह का नाम सुना है? मुहाफिज बोने ने कहा। शहजादी लाडशाह? नहीं, मैं ये नाम पहली मर्तबा सुन रहा हूँ, और वो भी तुम्हारे मुंह से। कौन है वो? उमरू ने हैरानी से कहा। शहजादी लाडशाह परिस्तान की एक रियासत सोगान की परी शहजादी थी जो यहाँ से हज़ारों मील दूर है। 2 साल कबल परी शहजादी लाडशाह हलाक हो गई थी। वो अपनी चंद सहेलियों के साथ कश्ती में दरिया की सैर कर रही थी कि अचानक बीच दरिया में जाते ही उनकी कश्ती उलट गई। परी शहजादी लाडशाह और उसकी कई सहेलियां डूब गई थीं। उनमें से कई लड़कियों को जिंदा और कई की लाशें निकाल ली गई थीं, मगर परी शहजादी लाडशाह जिंदा या मुर्दा किसी को भी नहीं मिली थी। सबका ख्याल था कि परी शहजादी लाडशाह की लाश गहराई में चली गई होगी, या फिर उसे कोई आबी जानवर दूर ले गया होगा और उसकी लाश उन आबी जानवरों ने खा ली होगी। मुहाफिज बोने ने कहा। यह तुम मुझे परी शहजादी लाडशाह की कहानी क्यों सुनाने बैठ गए हो? तुम तो मुझे ख़जाना 2 गुना बनाने का तरीका बताने के लिए ज़ंबील से बाहर आए थे। उमरू ने मुंह बनाते हुए कहा, जैसे उसे परी शहजादी लाडशाह की दास्तान से कोई दिलचस्पी ना हो। आपका ख़जाना परी शहजादी लाडशाह ही 2 गुना कर सकती है आका, मुहाफिज बोने ने कहा। तो उमरू अय्यार बुरी तरह से उछल पड़ा। क्या? लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि परी शहजादी लाडशाह डूबकर हलाक हो गई थी। उमरू ने हैरत भरे लहजे में कहा। यह मेरा नहीं, उन लोगों का ख्याल था
جو پری شہزادی لارڈشاہ کو دریا میں تلاش کرتے رہے تھے۔ محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا، او، تو کیا پری شہزادی لارڈشاہ زندہ ہے؟ امرو نے کہا، نہیں، وہ ہلاک ہو چکی ہے۔ محافظ بونے نے کہا تو امرو عیار محافظ بونے کی جانب ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے اسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو رہا ہو۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا محافظ بونے؟ کبھی تم کہہ رہے ہو کہ پری شہزادی لارڈشاہ ڈوب کر ہلاک نہیں ہوئی تھی اور کبھی کچھ کہہ رہے ہو۔ امرو نے غصے سے کہا، اس کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ میری پوری بات سن لیں، پھر آپ کو سب کچھ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ محافظ بونے نے کہا۔ امرو چند لمحے اس کی جانب غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے زور سے سر جھٹکا اور محافظ بونے سے کہا کہ اب وہ کچھ نہیں پوچھے گا، وہ اسے ساری بات بتائے۔ تو محافظ بونا کہنے لگا، پری شہزادی لارڈشاہ دریا میں گری تو اس نے جان بچانے کے لیے بری طرح سے ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے، مگر پھر اچانک دریا کے کسی جانور نے نیچے سے اس کی ٹانگیں پکڑ کر اسے نیچے کھینچ لیا تھا، جس سے پانی پری شہزادی لارڈشاہ کے پیٹ میں چلا گیا تھا۔ اس کا دم گھٹا اور وہ اسی وقت ہلاک ہو گئی۔ پھر اس کی روح نے جیسے ہی اس کے جسم کو چھوڑا، وہاں شیطانوں کا سردار مالوگا آ گیا، جو ایک جن تھا۔ اس نے پری شہزادی لارڈشاہ کی روح کو پکڑ کر ایک شیشے کی بوتل میں بند کیا اور اسے لے کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ ادھر پری شہزادی لارڈشاہ کا جسم دریا کی تہہ میں اتر گیا جہاں دلدل تھی، اور پھر اس کا جسم اس دلدل میں جا کر غائب ہو گیا۔ شیطان مالوگا پری شہزادی لارڈشاہ کی روح کو بوتل میں بند کر کے اپنی شیطانی دنیا میں لے گیا، جہاں اس نے ایک بہت بڑا قلعہ بنا رکھا تھا۔ اس نے پری شہزادی لارڈشاہ کی روح کو ایک جادوئی جسم میں ڈال دیا، جس سے پری شہزادی لارڈشاہ دوبارہ زندہ ہو گئی، اور پھر مالوگا جن نے اس سے شادی بھی کر لی۔ مالوگا جن نے پری شہزادی لارڈشاہ کے پر بھی نوچ لیے تھے تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ سکے۔ اب پری شہزادی لارڈشاہ مالوگا جن کے ساتھ اسی قلعے میں رہتی ہے۔ جادوئی جسم میں ہونے کی وجہ سے وہ ایک طاقتور جادوگرنی بن چکی ہے۔ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اگر آپ اس سے جا کر کہیں کہ وہ آپ کے خزانے کو 10 گنا زیادہ کرتے تو اسے صرف آپ کے خزانے کو ایک پھونک مارنے کی دیر ہوگی اور آپ کا خزانہ 10 گنا زیادہ ہو جائے گا۔ محافظ بونے نے کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ مگر کسی کی روح کو کوئی بوتل میں کیسے بند کر سکتا ہے؟ مرنے کے بعد تو جاندار کی روحیں عالم بالا میں چلی جاتی ہیں۔ امرو نے حیرانی سے کہا، پری شہزادی لارڈشاہ پرستان کی پری ہے آقا، وہ انسان نہیں ہے، اسی لیے مالوگا جن نے اس کی روح کو پکڑ لیا تھا اور پھر بوتل میں بند کر دیا تھا۔ محافظ بونے نے کہا، او، تو اس کے لیے مجھے شیطانی دنیا میں جانا ہوگا؟ امرو نے کہا، ہاں آقا، پری شہزادی لارڈشاہ جس قلعے میں رہتی ہے وہاں سے باہر آنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے اگر آپ اپنا خزانہ دوگنا کرنا چاہتے ہیں تو لا محالہ آپ کو وہیں اس کے پاس جانا پڑے گا۔ محافظ بونے نے کہا، میں وہاں چلا تو جاؤں گا، مگر کیا پری شہزادی لارڈشاہ آسانی سے میری بات مان لے گی، اور کیا وہ واقعی میرے کہنے پر میرا خزانہ دوگنا کر دے گی؟ امرو نے کہا، وہ آپ کی بات فوراً مان لے گی آقا، آپ اس سے جیسا کہیں گے وہ ویسا ہی کرے گی۔ مگر محافظ بونا کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ مگر کیا؟ امرو نے اسے خاموش ہوتے دیکھ کر جلدی سے پوچھا، میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ کیا آپ خزانے کو دوگنا کرنے کے لیے ایسی جگہ جا سکتے ہیں جہاں قدم قدم پر آپ کو موت کا سامنا کرنا پڑے؟ محافظ بونے نے کہا، ہاں کہا تھا تم نے۔ امرو نے اسبات میں سر ہلا کر کہا، آقا، مالوگا جن جس شیطانی دنیا میں رہتا ہے وہاں تک پہنچنا تو شاید آپ کے لیے آسان ہو، مگر جس قلعے میں پری شہزادی لارڈشاہ رہتی ہے اس قلعے میں داخل ہونا اور پری شہزادی لارڈشاہ تک پہنچنا شاید آپ کے لیے ممکن نہ ہو۔ محافظ بونے نے کہا تو امرو ایک بار پھر چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیوں؟ میں پری شہزادی لارڈشاہ تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ امرو نے کہا، مالوگا جن جانتا ہے جب تک پری شہزادی لارڈشاہ قلعے میں ہے وہ اس کی ہے، لیکن پری شہزادی لارڈشاہ اگر قلعے سے باہر نکل گئی تو اس کی روح فوراً اس کے جادوئی جسم کو چھوڑ دے گی، جسے دوبارہ وہ کبھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ وہ پری شہزادی لارڈشاہ کو بے حد پسند کرتا ہے، اس لیے اس نے پری شہزادی لارڈشاہ کو قلعے میں رکھ کر
وہاں اس قدر سخت اور خوفناک حفاظتی حصار قائم کر رکھے ہیں جن سے نکل کر نہ پری شہزادی لاڈشاہ خود قلعے سے باہر جا سکتی ہے اور نہ کوئی اور ان حفاظتی حصاروں کو توڑ کر پری شہزادی لاڈشاہ تک پہنچ سکتا ہے۔ محافظ بونے نے کہا، او تب تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ حفاظتی حصار کیا ہیں اور ان کو توڑ کر کس طرح پری شہزادی لاڈشاہ تک پہنچا جا سکتا ہے؟ امرو نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا، ہاں آقا، میں سب کچھ جانتا ہوں، اسی لیے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ محافظ بونے نے کہا، او تو جلدی بتاؤ نا، وہ حصار کیا ہیں اور ان کو کس طرح ختم کر کے میں پری شہزادی لاڈشاہ تک پہنچ سکتا ہوں؟ امرو نے خوش ہو کر کہا، نہیں آقا، ایسے نہیں، اس کے لیے آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ محافظ بونے نے کہا، وعدہ؟ کیا مطلب؟ کیسا وعدہ؟ امرو نے چونک کر کہا، یہ کہ آپ نہ صرف پری شہزادی لاڈشاہ کی روح کو اس قلعے سے آزادی دلائیں گے بلکہ مالوگا جن کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ مالوگا جن، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، شیطانی دنیا کا سردار ہے۔ وہ بے حد ظالم، سفاک اور انتہائی جلاد صف جن ہے۔ وہ انسانوں اور انسانی دنیا سے بے پناہ نفرت کرتا ہے اور آئے دن جنوں کی فوج لے کر انسانی دنیا میں چلا جاتا ہے اور وہاں بے پناہ تباہی پھیلا کر انسانوں کو نہایت بے دردی اور بے رحمی سے ہلاک کر دیتا ہے۔ یہی نہیں، وہ خون آشام بھی ہے۔ روزانہ جب تک وہ 2 انسانوں کو ہلاک کر کے ان کا تازہ خون نہ پی لے اسے سکون ہی نہیں آتا۔ ایسے شیطان جن کا اس دنیا میں زندہ رہنا انسانوں کے لیے بے حد خطرناک ہے، اس لیے ایسے سفاک، بے رحم اور شیطان جن کا ہلاک ہو جانا ہی بہتر ہے۔ محافظ بونے نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو محافظ بونے، مگر وہ شیطان مالوگا شیطانی دنیا کا سردار ہے اور ایسے جن بے پناہ طاقتور اور انتہائی خوفناک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جادوئی طاقتیں بھی بے پناہ ہوتی ہیں۔ کیا اس قدر طاقتور اور خوفناک جن کو میں ہلاک کر سکوں گا؟ امرو عیار نے کہا، آپ نہ ڈر، ذہین اور انتہائی تیز دماغ رکھنے والے عیار انسان ہیں آقا۔ آپ کے سامنے بھیانک شکلوں والے جادوگر، جن دیو، حتیٰ کہ خوفناک سے خوفناک بدروہیں بھی آ جائیں تو آپ ان سے بھی نہیں ڈرتے۔ اس لیے اگر آپ ارادہ باندھ لیں تو آپ یہ کام بھی اپنی ہمت سے کر لیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ مالوگا جن انتہائی بد شکل اور ڈراؤنا جن ہے جسے دیکھ کر بڑے سے بڑے سورما کا دل بھی خوف سے دہل جاتا ہے اور وہ اس کی شکل دیکھ کر فوراً ہلاک ہو جاتا ہے۔ آپ بھی جب اس کا ڈراؤنا چہرہ دیکھیں گے تو یقیناً ڈر جائیں گے، مگر مجھے یقین ہے کہ اسے دیکھ کر نہ آپ ہلاک ہوں گے اور نہ بے ہوش، اور یہی چیز آپ کی کامیابی کا باعث بنے گی۔ محافظ بونے نے کہا، اگر ایسا ہے تو میں اس شیطان جن کو ہلاک کرنے ضرور جاؤں گا محافظ بونے۔ قلعے میں جانے سے لے کر موت کے حصاروں کو توڑنے، پری شہزادی لاڈشاہ تک پہنچنے اور مالوگا جن کو ہلاک کرنے کے بارے میں مجھے ہر بات سے آگاہ کر دو، پھر میں وہی کروں گا جو تم کہو گے۔ امرو عیار نے کہا تو محافظ بونے کے چہرے پر خوشی لہرانے لگی۔ بہت خوب آقا، مجھے یقین تھا کہ آپ اس نیک کام کے لیے یقیناً مان جائیں گے۔ اس شیطان جن کو ہلاک کر کے آپ انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کریں گے، جو آپ کی نیکی ہوگی، بہت بڑی نیکی۔ محافظ بونے نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا تو اس کی بات سن کر امرو عیار مسکرا دیا۔ پھر محافظ بونا اسے قلعے کے خوفناک حصاروں اور شیطان مالوگا جن کی ہلاکت کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا، اور محافظ بونے سے خوفناک حصاروں کے بارے میں سنتے ہی امرو عیار کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ ارے باپ رے، اس قدر خوفناک حصار! کیا ان سب حصاروں کو توڑنے میں تم میری مدد کرو گے؟ امرو نے خوف بھرے لہجے میں کہا، آقا، میں آپ کو مشورے دے سکتا ہوں، اور اگر آپ نے میرے مشوروں پر عمل کیا تو آپ یقیناً اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ محافظ بونے نے کہا، او اگر مجھ سے کوئی گڑبڑ ہو گئی تو؟ امرو نے اسی طرح خوفزدہ لہجے میں کہا، تو آپ یا تو ہلاک ہو جائیں گے یا پھر… محافظ بونا ایک بار پھر کہتے کہتے رک گیا۔ یا پھر کیا؟ امرو نے کہا، یا پھر مالوگا جن آپ کو ہلاک کر کے آپ کی روح کو بھی اپنے قبضے میں کر لے گا، اور پھر آپ کی روح کو
ہمیشہ اس کا غلام بن کر اس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ محافظ بونے نے کہا تو اس کی بات سن کر عمرو عیار کا رنگ اور زیادہ زرد ہو گیا۔ وہ محافظ بونے کی طرف ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے سوچ رہا ہو کہ کیا وہ اس خوفناک مہم میں جانے کے لیے محافظ بونے کے سامنے اقرار کرے یا انکار۔ اقرار کی صورت میں اسے حقیقتاً موت کے منہ میں جانا ہی پڑنا تھا، اور اگر وہ انکار کرتا تو زنبیل کا محافظ بونا اس سے ناراض ہو جاتا، اور پھر شاید وہ آئندہ اس کی مدد کے لیے یا کسی بھی فائدہ کی بات کرنے کے لیے زنبیل سے باہر ہی نہ آتا۔ دونوں صورتیں خطرناک تھیں، اور عمرو عیار کو حتمی فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ افریقہ کے گھنے پراسرار اور خوفناک جنگلوں کے شمال میں کھلے آسمان تلے سبز رنگ کا ایک بہت بڑا باغ پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ کے چاروں طرف گھنے اور بڑے بڑے پودوں کی باڑ بنی ہوئی تھی۔ یہ باغ ایسا تھا جہاں زمین پر صرف گھاس ہی گھاس اگی ہوئی تھی، جبکہ وہاں دوسرا کوئی پھول یا پودا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ باغ کے درمیان میں بڑی بڑی اینٹوں سے بنا ہوا ایک بہت بڑا قلعہ تھا جس کی دیواریں بے حد اونچی اونچی تھیں۔ اس قلعے کا رنگ سیاہ تھا، اور قلعے میں داخل ہونے کا ایک ہی بڑا سا دروازہ تھا جو محرابی ہونے کے ساتھ ساتھ سونے کا بنا ہوا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ قلعے کے اوپر سیاہ رنگ کا دھواں سا پھیلا ہوا تھا جس نے اوپر سے قلعے کو جیسے مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا۔ قلعے کے باہر باغ میں ایک لمبا چڑنگا اور خوفناک شکل والا دیو رہتا تھا۔ اس دیو کا سر گنجا تھا اور اس کے سر پر 2 نوکیلے سینگ تھے۔ دیو کے ہاتھ پاؤں بے حد بڑے بڑے تھے۔ اس کے پیروں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن بھی نوکیلے اور لمبے لمبے تھے۔ یہ کوشال دیو تھا جو قلعے کے شیطان جن مالوکا اور اس کے جادوئی قلعے کا محافظ خاص تھا۔ باغ میں کوشال دیو کے ساتھ ایک اور دیو رہتا تھا جس کا نام بادشاہ دیو تھا۔ بادشاہ دیو نے جادو کے زور سے اپنا روپ انسانوں جیسا بنا رکھا تھا۔ وہ کوشال دیو کی طرح بے حد لمبا تڑنگا تھا۔ اس کے سر پر زرد رنگ کی پگڑی تھی اور اس نے گھنی اور لمبی لمبی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ بادشاہ دیو زیادہ تر باغ کی دوسری طرف رہتا تھا تاکہ اگر کوئی باغ یا قلعے کی طرف آنے کی کوشش کرے تو وہ اسے وہیں نمٹ سکے۔ ان دونوں دیوؤں کے سوا وہاں اور کوئی محافظ نہیں تھا۔ شیطان مالوکا جن کو ان دونوں کی طاقتوں پر بے حد ناز تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس طرف جنوں اور دیوؤں کی بڑی فوج بھی آ جائے تو وہ دونوں دیو اپنی خوفناک طاقتوں سے ان کا راستہ روک سکتے ہیں۔ کوشال دیو قلعے کے ارد گرد گھومتا پھر رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے زمین پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ سیاہ دھواں سا اٹھا اور تیزی سے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ دھماکے کی آواز اور سیاہ دھوئیں کو دیکھ کر کوشال دیو وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ دوسرے لمحے اس دھوئیں نے ایک انتہائی بدشکل سیاہ انسان کا روپ دھار لیا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بے حد بڑے بڑے اور بکھرے ہوئے تھے، اور اس نے سیاہ رنگ کا لمبا سا لبادے نما لباس پہن رکھا تھا۔ سیاہ پتلے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کوشال دیو نے اس سیاہ انسان کو دیکھتے ہوئے کہا جو جادوئی سیاہ پتلا تھا۔ میں تمہیں آقا کا پیغام دینے آیا ہوں کوشال دیو، سیاہ پتلے نے کہا۔ آقا مالوگا جن کا پیغام؟ او، کیا پیغام ہے آقا کا؟ کوشال دیو نے چونک کر کہا۔ آقا کو جادوئی طاقتوں سے معلوم ہوا ہے کہ دنیا کا ایک خطرناک، چالاک اور انتہائی عیار انسان یہاں آ رہا ہے، سیاہ پتلے نے کہا۔ انسان؟ کون انسان؟ اور وہ یہاں کیوں آ رہا ہے؟ کوشال دیو نے حیران ہو کر کہا۔ اس کا نام عمرو عیار ہے کوشال دیو۔ آقا نے کہا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو اسے کسی بھی حالت میں جادو باغ میں نہیں آنا چاہیے۔ آقا نے یہ بھی کہا ہے کہ بادشاہ دیو سے کہہ دو کہ وہ جیسے ہی ایک دبلے پتلے، سوکھے سڑے اور کھجور جیسے منہ والے بوڑھے انسان کو دیکھے وہ اسے ایک لمحے میں ہلاک کر دے۔ آقا نے اس بوڑھے کی ایک اور نشانی بتائی ہے۔ وہ سر پر زرد رنگ کی پگڑی باندھتا ہے اور اس کے بغل میں ایک بڑا سا تھیلا ہوتا ہے، سیاہ پتلے نے کہا۔ او، مگر عمرو عیار ہے کون اور وہ اس طرف کیوں آ رہا ہے؟ کوشال دیو نے کہا۔ میں نہیں جانتا۔ آقا نے مجھے جو پیغام دیا تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا ہے۔ بہرحال آقا کو اس سے خطرہ ہے، اب میں جا رہا ہوں، سیاہ پتلے نے کہا، اور دوسرے لمحے دھماکہ ہوا اور وہ ایک بار پھر سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔
اور پھر دھواں ہوا میں تحلیل ہوتا چلا گیا۔ دبلا پتلا سوکھا سڑا انسان عمرو عیار حیرت ہے، آقا جیسے طاقتور جن کو بھلا ایک معمولی اور بوڑھے سے انسان سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسے فوری طور پر ہلاک کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ کوشال دیو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اس نے زور سے تالی بجائی۔ بادشاہ دیو، اس نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے جھماکا ہوا اور سیاہ لمبا انسان اچانک اس کے قریب آ گیا۔ اس نے نیلے رنگ کا لمبا سا کرتا اور دھاڑیوں والی شلوار پہن رکھی تھی اور اس کے پاؤں میں جوتے بھی تھے۔ بولو کوشال دیو، کیوں بلایا ہے مجھے؟ بادشاہ دیو نے کہا۔ آقا نے ایک پیغام بھیجا ہے، وہ تمہیں بتانا ہے۔ انسانوں کی بستی سے کوئی دبلا پتلا اور سوکھا سڑا انسان آ رہا ہے۔ اس کے سر پر زرد پگڑی ہوگی اور اس کی بغل میں ایک تھیلا لٹکا ہوگا۔ آقا نے حکم دیا ہے کہ اگر وہ اس طرف آتا دکھائی دے تو اسے فوراً ہلاک کر دیا جائے۔ کوشال دیو نے کہا۔ انسان؟ ایک سوکھے سڑے انسان کو ہلاک کرنا ہے؟ کیا مطلب؟ کون ہے وہ انسان اور وہ اس طرف کیوں آ رہا ہے؟ بادشاہ دیو نے بھی کوشال دیو کی طرح حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا، آقا نے سیاہ پتلے کو بھیجا تھا اور اس نے مجھے یہ پیغام دیا ہے۔ شاید آقا کو اس انسان سے کوئی خطرہ ہو، کوشال دیو نے کہا۔ تو اس کی بات سن کر بادشاہ دیو اور بری طرح سے چونک پڑا۔ آقا کو ایک انسان سے خطرہ ہے، وہ بھی ایک دبلے پتلے اور سوکھے سڑے انسان سے؟ بادشاہ دیو نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا ہے نا، میں کچھ نہیں جانتا۔ آقا نے جو حکم دیا ہے وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ جا کر باہر کا خیال رکھو، سوکھا سڑا یا جو بھی انسان اس طرف آئے اسے کوئی موقع دیے بغیر فوراً ہلاک کر دینا، کوشال دیو نے کہا۔ او ٹھیک ہے، اور کچھ؟ بادشاہ دیو نے کہا۔ نہیں، بس یہی کہنے کے لیے تمہیں بلایا تھا، کوشال دیو نے کہا۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ دیو کوئی اور بات کرتا، اچانک باغ کی دوسری طرف سے ایک تیز آواز سنائی دی۔ او، یہ کس کی آواز ہے؟ بادشاہ دیو نے چونک کر کہا۔ شاید وہ انسان عمرو عیار آ گیا ہے۔ جاؤ، جلدی جاؤ اور جا کر اسے فوراً ہلاک کر دو، کوشال دیو نے چیختے ہوئے کہا۔ تو بادشاہ دیو نے اس بات میں سر ہلایا اور فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ اور پھر عمرو عیار نے اس خوفناک مہم پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ زنبیل کے محافظ بونے نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کی مہم انتہائی پرخطر اور بھیانک ہو سکتی ہے اور اس مہم میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن عمرو عیار کو اپنا خزانہ دوگنا ہوتا نظر آ رہا تھا اور وہ جان گیا تھا کہ اس کے خزانے کو دوگنا کرنے میں صرف پری شہزادی لاڈشاہی اس کی مدد کر سکتی ہے، اور دوسرے یہ کہ پری شہزادی لاڈشاہ ہلاک ہو چکی تھی اور وہ شیطان جن کے جادو کی وجہ سے اس کے جادوئی قلعے میں رہنے پر مجبور تھی جہاں سے وہ نکلنا چاہتی تھی۔ تیسری اہم بات عمرو عیار کے لیے یہ تھی کہ مالوگا جن ایک شیطان جن تھا جس سے انسان بے حد پریشان تھے۔ عمرو سوچ رہا تھا کہ اگر وہ جا کر مالوگا جیسے شیطان جن کو ہلاک کرتے اور اس کی قید سے مظلوم پری شہزادی لاڈشاہ کو آزادی دلاتے تو یہ اس کی بہت بڑی نیکی ہوگی، اور نیکی کے کاموں میں ظاہر ہے زنبیل کی کراماتی چیزیں اس کے بے حد کام آتی تھیں، اور سخت اور مشکل ترین حالات میں زنبیل کا محافظ بونا بھی اس کی مدد کو زنبیل سے باہر آ جایا کرتا تھا۔ اور پھر زنبیل کے محافظ بونے نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ خطرناک حالات میں اسے نہ صرف مشورے دے گا بلکہ اسے موت کے منہ میں جانے سے بچانے کے لیے اس کی مدد بھی کرے گا۔ یہ سب سوچ کر عمرو نے مالوگا جن کی شیطانی دنیا میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے فیصلے سے محافظ بونے کو آگاہ کیا اور پھر اس کے کہنے پر وہ سردار امیر حمزہ سے اجازت لے کر اپنے مخصوص عربی نسل کے گھوڑے پر سوار ہو کر نکل کھڑا ہوا۔ اس نے سردار امیر حمزہ کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ کس قدر خطرناک اور خوفناک مہم پر جا رہا ہے، اور وہ اس کی کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ عمرو نے سردار امیر حمزہ کو دانستہ طور پر خزانہ دوگنا کرنے والی بات نہیں بتائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اس بات کا ذکر سردار امیر حمزہ سے کیا کہ اس مہم کو سیر کرنے کا اصل مقصد اپنے خزانے کو دوگنا کرنے کا ہے، تو سردار امیر حمزہ
اسے ایسا کرنے سے سختی کے ساتھ روک دیتے اور سردار امیر حمزہ کے سامنے جھوٹ بولنے سے اس کی جان جاتی تھی۔ امرو کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس نے خود سردار امیر حمزہ کو کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اس کے باوجود سردار امیر حمزہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تھی۔ لیکن جب انہوں نے امرو عیار سے خزانے کا کوئی ذکر نہیں کیا تو امرو خوشی خوشی وہاں سے نکل آیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کا گھوڑا سردار امیر حمزہ کے لشکر سے نکل کر ایک کھلے میدان میں سرپٹ بھاگا جا رہا تھا۔ امرو عیار کو چونکہ مشوروں کے لیے محافظ بونے کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے اسے زنبیل سے باہر رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ محافظ بونا غیبی حالت میں اس کے ساتھ ساتھ اڑا جا رہا تھا۔ گھوڑا میدان سے نکل کر ایک جنگل میں داخل ہوا تو محافظ بونے نے امرو سے گھوڑا روکنے کے لیے کہا۔ امرو نے فوراً گھوڑا روک لیا۔ کیا ہوا؟ تم نے میرا گھوڑا کیوں رکوایا ہے؟ امرو نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آقا، مجھے ابھی ابھی ایک بات کا پتہ چلا ہے۔ زنبیل کے محافظ بونے نے امرو عیار کے سامنے آ کر گھوڑے کی گردن پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، کس بات کا پتہ چلا ہے تمہیں؟ امرو نے چونک کر کہا، مالوگا جن کو معلوم ہو گیا ہے کہ آپ اس کی سرگوبی کے لیے آ رہے ہیں۔ محافظ بونے نے کہا، او، اسے کیسے پتہ چل گیا؟ امرو نے چونک کر اور پریشان ہوتے ہوئے کہا، وہ بہت بڑا شیطان جن ہے آقا، اس کی شیطانی طاقتیں اسے ہر طرح کے خطرے سے فوراً آگاہ کر دیتی ہیں۔ محافظ بونے نے کہا، او، پھر اب؟ امرو نے اسی انداز میں کہا، شیطانی قلعے اور باغ کے محافظ دو دیو ہیں آقا، دونوں دیو بے حد طاقتور ہیں۔ وہ چاہیں تو جادوئی باغ کی طرف آنے والے جنوں اور دیووں کے غول نہ صرف روک سکتے ہیں بلکہ ہلاک بھی کر سکتے ہیں۔ مالوگا جن نے ان دیووں کو حکم دیا ہے کہ آپ جیسے ہی باغ کی طرف آئیں وہ آپ کو موقع دیے بغیر فوراً ہلاک کر دیں۔ اگر آپ اسی حالت میں وہاں گئے تو باغ کے محافظ کوشال اور بادشاہ دیو آپ کو فوراً ہلاک کر دیں گے۔ محافظ بونے نے کہا، اسی حالت میں؟ کیا مطلب؟ اس حالت میں جانے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ امرو نے پوچھا۔ مالوگا جن نے دونوں دیووں کو آپ کا حلیہ بتا دیا ہے آقا، اس حلیے میں وہ دونوں آپ کو فوراً پہچان لیں گے، اور پھر اگر انہوں نے آپ کی گردن دبوچ لی تو وہ معمولی تنکوں کی طرح آپ کی ساری ہڈیاں توڑ دیں گے۔ محافظ بونے نے کہا۔ اس کی بات سن کر امرو عیار پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اچانک ایک خیال سے وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ او، امرو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، کیا ہوا آقا؟ محافظ بونے نے حیران ہو کر کہا، کچھ نہیں، تم ذرا رکو، میں ان دیووں کو چکر دینے کا انتظام کر کے ابھی آتا ہوں۔ امرو نے فوراً گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا۔ محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلایا تو امرو عیار تیز تیز چلتا ہوا سامنے گھنی جھاڑیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جھاڑیوں سے باہر آیا تو اس کا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ اس نے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کا روپ ڈھال لیا تھا۔ زرق برق لباس میں وہ کسی ملک کی شہزادی لگ رہا تھا۔ اس کے سر پر شہزادیوں جیسا خوبصورت تاج بھی تھا۔ بہت خوب آقا، آپ نے تو کمال کر دیا ہے، آپ اس روپ میں بالکل کسی ملک کی شہزادی دکھائی دے رہے ہیں۔ محافظ بونے نے اسے دیکھ کر کہا، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ میں عیار زماں، برق رواں، شعلہ تپاں اور موت جادوگرہ ہوں۔ اب دیکھو میں ان دونوں دیووں کو کیسی اپنی عیاری کے جال میں پھنساتا ہوں۔ وہ خود مجھے باغ میں اور قلعے کے دروازے تک لے جائیں گے۔ امرو نے مسکراتے ہوئے زنانہ لہجے میں کہا تو اس کی زنانہ آواز سن کر محافظ بونا کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آقا، آپ کا یہ روپ انتہائی شاندار ہے، دیو واقعی دھوکہ کھا جائیں گے، مگر آپ کو میں ایک اہم بات بتا دوں کہ آپ کا یہ روپ تب تک برقرار رہے گا جب تک آپ جادوئی باغ کے باہر رہیں گے۔ جیسے ہی آپ باغ میں داخل ہوں گے آپ فوراً اپنی اصل حالت میں آ جائیں گے۔ اس صورت میں بھی دیو آپ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ محافظ بونے نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب چلو، میں اپنے خزانے کو دوگنا کرنے کے لیے بے چین ہو رہی ہوں۔ میرا مطلب ہے بے چین ہو رہا ہوں، امرو نے کہا تو محافظ بونا بے اختیار مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو خود پر اتنا اعتماد ہے تو اتنا لمبا سفر گھوڑے پر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
میں ابھی آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں، محافظ بونے نے کہا۔ یہ اور بھی اچھا ہے، امرو نے کہا۔ تو پھر آنکھیں بند کر لیں، میں ایک لمحے میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں، محافظ بونے نے کہا۔ تو امرو نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے اچانک اسے ایک زوردار جھٹکا لگا، وہ بری طرح سے لڑکھڑا گیا۔ اس کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین غائب ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتا، اچانک اس کے پیروں کے نیچے ٹھوس زمین آ گئی اور وہ گرتے گرتے سنبھل گیا۔ آنکھیں کھول دیں آقا، آپ شیطانی دنیا میں پہنچ چکے ہیں، محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ تو امرو عیار نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک بڑے اور کھلے میدان کے کنارے پر موجود تھا۔ اس کے سامنے دور دور تک اونچی اور بڑی بڑی جھاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ جھاڑیاں خاردار تھیں اور ایک طرف سے دوسری طرف جاتی دکھائی دے رہی تھیں، جس سے آگے جانے کا راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا تھا۔ بادشاہ دیو اپنے ساتھی کوشال دیو کے ساتھ باغ میں ہے آقا، اسے آواز دیں، جب تک وہ خود آپ کو باغ میں نہ لے جائے گا تب تک آپ اس باغ میں کسی بھی طرح داخل نہیں ہو سکیں گے۔ محافظ بونے نے اس کے دائیں کاندھے پر نمودار ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، امرو نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس نے زنبیل سے طلسم شکن انگوٹھی نکال کر دائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں پہن لی اور زنبیل سے ایک نیلے رنگ کا پٹکا نکال کر اپنی کمر سے باندھ دیا۔ طلسم شکن انگوٹھی کی وجہ سے اس پر کسی بھی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا تھا اور نیلے پٹکے سے اس کے جسم میں اس قدر طاقت آ جاتی تھی جس سے وہ خالی ہاتھوں بھی جنوں اور دیووں سے لڑ سکتا تھا۔ بادشاہ دیو، بادشاہ دیو، کہاں ہو تم؟ امرو نے نیلا پٹکا باندھ کر زور زور سے بادشاہ دیو کو آوازیں دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اس کے قریب جھماکا ہوا اور نیلے لباس والا ایک لمبا سا آدمی اس کے قریب نمودار ہو گیا۔ یہ بادشاہ دیو تھا۔ کون ہو تم؟ بادشاہ دیو نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید وہاں کسی بوڑھے اور سوکھے سڑے آدم زاد امرو عیار کی بجائے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران ہو رہا تھا۔ تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ امرو نے اسے گھور کر کہا۔ امرو عیار؟ او، یہاں تو امرو عیار نے آنا تھا، اس کی جگہ تم کیسے آ گئی ہو؟ کیا نام ہے تمہارا اور یہاں کیوں آئی ہو؟ اور تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ بادشاہ دیو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ امرو عیار؟ کون امرو عیار؟ میں شہزادی ہوں، شہزادی، امرو نے کہا۔ شہزادی امرو عیار؟ بادشاہ دیو نے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ امرو عیار کسی مرد کا نام ہو سکتا ہے، میں شہزادی ہوں اور میں تمہیں تو کیا باغ والے کوشال دیو کو بھی جانتی ہوں، امرو نے تیز لہجے میں کہا۔ او، مگر کیسے؟ بادشاہ دیو نے کہا۔ اس کے لہجے میں بدستور حیرت تھی۔ یہ بات تم اپنے آقا سے پوچھو، مجھے یہاں مالوگا جن نے بلایا ہے، امرو نے کہا۔ آقا نے؟ او، مگر آقا نے تو مجھے یہاں کسی شہزادی کے آنے کی کوئی خبر نہیں دی، یہاں جو آتا ہے آقا اس کے بارے میں مجھے پہلے ہی خبر دے دیتا ہے، بادشاہ دیو نے کہا۔ آتا ہے نہیں، میں آئی ہوں۔ اچھا، اب فضول باتوں میں میرا وقت ضائع مت کرو، مجھے باغ میں جانے کا راستہ دو۔ باغ میں پہنچتے ہی مالوگا جن کو میری آمد کا علم ہو جائے گا، پھر وہ تمہیں خود ہی بتا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا نہیں، امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ راستہ؟ او، تمہیں تو سب کچھ معلوم ہے، بادشاہ دیو نے کہا۔ ہاں، سب معلوم ہے مجھے، اب تم میرے لیے باغ میں جانے کا راستہ کھول رہے ہو یا نہیں، امرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ او، ٹھیک ہے، میں کھولتا ہوں راستہ، بادشاہ دیو نے جلدی سے کہا۔ اس نے مڑ کر اپنا ہاتھ گھمایا تو اچانک جھاڑیوں میں راستہ بن گیا اور دوسری طرف سرسبز زمین دکھائی دینے لگی۔ سامنے کوشال دیو کھڑا تھا۔ راستہ کھلتا دیکھ کر وہ چونک پڑا اور بھاگتا ہوا اس طرف آ گیا۔ یہ کیا ہے بادشاہ دیو؟ تم نے راستہ کیوں کھولا ہے اور یہ لڑکی کون ہے؟ کوشال دیو نے جھاڑیوں کے قریب آ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ شہزادی امرو عیار، میرا مطلب ہے یہ امرو عیار نہیں، شہزادی ہے، اسے آقا نے بلایا ہے، بادشاہ دیو نے کہا۔ وہ اسے بار بار امرو عیار کہہ رہا تھا، جیسے امرو عیار کا نام اس کے ذہن میں پھنس گیا ہو۔ آقا نے بلایا ہے؟ مگر آقا نے تو ہمیں
اس کے آنے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ کون ہے یہ اور کہاں سے آئی ہے؟ کوشال دیو نے کہا۔ یہ سب تم مالوگا جن سے پوچھو، ہٹو راستے سے، امرو نے زنانہ لہجے میں کہا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ سمجھتے، امرو تیزی سے کھلے ہوئے راستے سے گزر کر باغ میں آ گیا۔ جیسے ہی وہ باغ میں داخل ہوا، اچانک جھماکا سا ہوا۔ دوسرے لمحے وہ خوبصورت لڑکی سے اچانک اپنی اصل شکل میں آ گیا۔ اسے لڑکی سے ایک بوڑھا اور سوکھا سڑا آدمی بنتے دیکھ کر دونوں دیو بری طرح سے چونک پڑے۔ امرو عیار، یہ امرو عیار ہے، اس کے سر پر زرد پگڑی اور بغل میں تھیلا بھی ہے، کوشال دیو نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اپنا روپ بدلتے دیکھ کر امرو بوکھلا گیا۔ پھر جیسے ہی اس نے کوشال دیو کی آواز سنی، وہ بوکھلا کر بھاگ اٹھا۔ اسے اس طرح بھاگتے دیکھ کر دونوں دیو بھی بوکھلا گئے اور تیزی سے اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ رک جاؤ امرو عیار، میں کہتا ہوں رک جاؤ، کوشال دیو نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن اب بھلا امرو عیار کہاں رکنے والا تھا؟ وہ اپنی پتلی پتلی ٹانگوں سے کسی تیز رفتار گھوڑے کی طرح بھاگا جا رہا تھا۔ کوشال اور بادشاہ دیو بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، مگر امرو عیار کی رفتار ان سے کہیں تیز تھی۔ وہ سامنے نظر آنے والے قلعے کی طرف بھاگ رہا تھا، جس کا کھلا ہوا دروازہ اسے دور سے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ او، وہ قلعے کی طرف جا رہا ہے، پکڑو اسے، بادشاہ دیو نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ تو کوشال دیو نے بھاگتے بھاگتے اپنا بایاں ہاتھ زور سے امرو کی طرف جھٹک دیا۔ اس کے ہاتھ سے سرخ شعلہ سا نکل کر امرو کی طرف بڑھا، اور پھر وہ شعلہ عین امرو کے قدموں کے پاس گرا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور امرو عیار یکلخت فضا میں اچھلا اور ہوا میں ہاتھ پیر مارتا ہوا زوردار دھماکے سے نیچے آ گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، دونوں دیو بھاگتے ہوئے اس کے سر پر پہنچ گئے۔ دیوؤں کو قریب آتے دیکھ کر امرو نے اٹھ کر ایک بار پھر بھاگنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے بادشاہ دیو نے جھپٹ کر اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی لمحے کوشال دیو نے بھی امرو کا بایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ دوسرے لمحے ان دونوں نے امرو کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے اوپر اٹھا لیا۔ ان دونوں کی گرفت میں آتے ہی امرو عیار کا چہرہ خوف سے بگڑ گیا تھا۔ تم ہمیں دھوکہ دینے چلے تھے امرو عیار، تم کیا سمجھتے تھے کہ تم عیاری سے لڑکی کے بھیس میں آ کر اس جادوئی باغ میں آ جاؤ گے؟ ہاں، یہ جادوئی باغ ہے، اس باغ میں کسی کی عیاری نہیں چل سکتی، دیوؤں کے سوا یہاں کوئی دوسرے روپ میں نہیں رہ سکتا۔ تم نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آقا نے ہمیں تمہارے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا، انہوں نے ہمیں تمہاری ہلاکت کا حکم دے رکھا ہے۔ اب تم ہماری گرفت میں ہو، ہم تمہارے ٹکڑے کر دیں گے، تمہاری بوٹی بوٹی کر کے تمہیں ہڈیوں سمیت چبا جائیں گے، کوشال دیو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اچانک قلعے کے اوپر ایک خوبصورت لڑکی کا بڑا سا چہرہ نمودار ہوا۔ لڑکی کے بالوں میں ایک خوبصورت تاج تھا، جس پر سرخ اور سبز نگینے جڑے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں سبز تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سر جھکائے بڑی دلچسپی سے ان تینوں کی طرف دیکھ رہی ہو۔ نہیں، مجھے مت کھانا، میرا خون اور گوشت بے حد کڑوا ہے، اگر تم نے مجھے کھایا تو تمہارے پیٹ میں درد اور مروڑ اٹھنے شروع ہو جائیں گے، تمہیں خون کی قے ہوگی اور تم دونوں تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ امرو نے کہا، کیا بکواس ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی انسان کا خون کڑوا کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ دیو نے منہ بنا کر کہا۔ اسی لمحے امرو کے کان میں زنبیل کے محافظ بونے نے کچھ کہا تو امرو کا چہرہ کھل اٹھا۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو پری شہزادی لارشا سے پوچھ لو، امرو نے کہا۔ تو دونوں دیو چونک کر اوپر دیکھنے لگے، اور پھر ان کی نظریں جیسے ہی لڑکی کے چہرے پر پڑیں وہ دونوں بوکھلا گئے۔ اسی لمحے لڑکی کا چہرہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسی لمحے دیووں کی بوکھلاہٹ کا امرو نے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اٹھی ہوئی ٹانگیں موڑ کر ان دونوں دیووں کے ایک ایک گھٹنے پر مار دیں۔ دیووں کے منہ سے زوردار چیخیں نکلیں اور انہوں نے امرو عیار کو چھوڑ دیا۔ امرو جیسے ہی نیچے گرا، دیو دوبارہ اس پر جھپٹے، مگر اسی لمحے امرو نے اپنے جسم کو کسی پھرکی کی طرح گھمایا اور دیووں سے پیچھے ہٹ گیا۔ دیو ہاتھ پھیلا کر اس کی طرف بڑھے ہی تھے کہ امرو اٹھا اور پھر برق رفتاری سے دوڑتا ہوا قلعے کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ رک جاؤ،
قلعے میں مت جاؤ۔ بادشاہ دیو نے اسے دروازے کے قریب جاتے دیکھ کر بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اسے دروازے کے قریب دیکھ کر کوشال دیو کا بھی رنگ زرد ہو گیا اور وہ دونوں ٹھٹک گئے تھے۔ پکڑو کوشال دیو، اسے پکڑو، اگر یہ اندر چلا گیا تو ہم دونوں ہلاک ہو جائیں گے، جلدی کرو، پکڑو اسے، بادشاہ دیو نے چیختے ہوئے کہا۔ اور پھر وہ دونوں اچھل کر امرو کی جانب بڑھے، مگر امرو نے ان سے زیادہ تیزی دکھائی اور وہ چھلانگ لگا کر فوراً دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے اندر داخل ہوا، اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ دوسرے لمحے وہ سر کے بل کسی اندھے کنویں میں گرتا جا رہا تھا۔ ادھر امرو کے قلعے کے دروازے میں داخل ہونے کی دیر تھی کہ اچانک کوشال دیو اور بادشاہ دیو کو زوردار جھٹکے لگے اور وہ اچھل کر اڑتے ہوئے دور جا گرے۔ ان کے منہ سے بے اختیار زوردار چیخیں نکل گئیں اور پھر جیسے ہی وہ دور جا کر گرے، اچانک ان دونوں کے جسموں میں آگ لگ گئی۔ دونوں دیو آگ میں بری طرح سے چیختے چلاتے اور اٹھ کر اچھلتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے مگر بے سود۔ پھر وہ دونوں گرے اور ان کی چیخیں دم توڑتی چلی گئیں۔ آگ نے ان دونوں کو لمحوں میں جلا کر ہلاک کر دیا تھا۔ اب ان دونوں کی لاشیں جل جل کر کوئلہ بن رہی تھیں۔ حال نما ایک بڑے کمرے میں دائیں طرف ایک بڑا سا چبوترا بنا ہوا تھا۔ چبوترے پر تاریکی پھیلی ہوئی تھی، مگر تاریکی میں بھی چبوترے پر پڑا بڑا سا زر نگار تخت صاف دکھائی دے رہا تھا، جس پر ایک لمبا تڑنگا اور خوفناک شکل والا جن بیٹھا ہوا تھا۔ اس جن کا جسم سیاہ بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ ریچھ جیسے سیاہ بالوں والے جن کا منہ بھی کافی لمبا تھا اور آنکھیں گول اور جیسے خون سے بھری ہوئی تھیں۔ یہ مالوگا جن تھا، شیطان جن، جو اس وقت اپنے جادوئی قلعے کے ایک کمرے میں موجود تھا۔ اس کے سوا کمرے میں اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مالوگا جن بے پناہ شیطانی طاقتوں کا مالک تھا، مگر وہ اپنی طاقتوں کو ظاہری حالت میں نہیں رکھتا تھا۔ اس کی طاقتیں غیبی حالت میں اس کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ مالوگا جن کو اپنی جس شیطانی طاقت کی ضرورت ہوتی تھی وہ اسے آواز دے کر بلا لیتا تھا۔ اسے تنہا اور خاموش رہنا پسند تھا۔ مالوگا جن کا سر گنجا تھا اور اس کا رنگ بے حد سیاہ تھا۔ اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے وہ اندھیرے کا ہی ایک حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی گود میں ایک بڑی سی تلوار تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ اسی لمحے اچانک وہاں جھماکا ہوا اور چبوترے کے پاس ایک دبلا پتلا اور انتہائی سیاہ آدمی نمودار ہو گیا۔ اس آدمی کے سر کے بال اور داڑھی مونچھیں بے تحاشا بڑی ہوئی تھیں۔ اس نے سرخ رنگ کا میلا کچیلا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے گلے میں بے شمار مالائیں تھیں، جن میں چند مالائیں مختلف جانوروں کی ہڈیوں کی تھیں، چند مالائیں پرانی لکڑی اور پرانے پتھروں کی تھیں اور چند مالائیں ایسی تھیں جن میں چھوٹی چھوٹی کھوپڑیاں پروئی ہوئی تھیں۔ مہا پجاری، تم پھر آ گئے ہو؟ مالوگا جن نے اس سیاہ فام انسان کو دیکھ کر بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں مالوگا جن، میں تمہیں امرو عیار کے بارے میں بتانے آیا ہوں، اس بد شکل اور خوفناک مہا پجاری نے کہا۔ امرو عیار؟ ہاں، اب کیا بتانے آئے ہو تم اس کے بارے میں؟ تم نے پہلے سیاہ پتلے کو بھیج کر مجھے بتا تو دیا تھا کہ ایک دبلا پتلا سوکھا سڑا بوڑھا امرو عیار مجھے ہلاک کرنے کے لیے میری شیطانی دنیا میں آ رہا ہے۔ مالوگا جن نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ بے حد خطرناک، عیار اور چالاک انسان ہے۔ اگر وہ تمہارے جادوئی باغ اور قلعے میں داخل ہو گیا تو وہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ مہا پجاری نے کہا۔ ہاں، کہا تھا تم نے۔ تمہاری اس بات پر مجھے تم پر شدید غصہ بھی آیا تھا مہا پجاری۔ ایک معمولی انسان، اور وہ بھی ایک سوکھا سڑا اور بوڑھا انسان، وہ مجھے ہلاک کرنے یہاں آنے والا ہے۔ مجھے اس وقت تمہاری دماغی حالت پر شک ہوا تھا کہ بھلا ایک معمولی انسان مجھ جیسے طاقتور اور خوفناک جن کو کیسے ہلاک کر سکتا ہے۔ یہ بات تمہارے علاوہ اگر کسی اور نے کی ہوتی تو میں اسے ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر دیتا، مگر تم بڑے شیطان کے پجاری ہو اور میں تمہاری عزت کرتا ہوں، اس لیے میں تمہاری بات سن کر خاموش ہو گیا تھا، اور میں نے تمہارے کہنے پر باہر کوشال دیو اور بادشاہ دیو کو پیغام بھی بھیج دیا تھا کہ باہر اگر کوئی امرو عیار نامی انسان آئے تو وہ اسے فوراً ہلاک کر دیں۔ مالوگا جن کہتا چلا گیا۔
میں جانتا ہوں، مگر تم شاید نہیں جانتے کہ اس عمرو عیار نے کیا کیا ہے۔ مہا پجاری نے کہا، کیا مطلب؟ کیا کیا ہے عمرو عیار نے؟ مالوگا جن نے بری طرح سے چونک کر کہا، عمرو عیار نہ صرف جادوئی باغ میں داخل ہو گیا ہے بلکہ وہ قلعے میں بھی پہنچ گیا ہے۔ مہا پجاری نے کہا تو مالوگا جن یوں اچھلا جیسے مہا پجاری نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا ہو۔ عمرو عیار قلعے میں داخل ہو گیا ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو مہا پجاری؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کوشال اور بادشاہ دیو کی نظروں سے بچ کر باغ میں اور قلعے میں کیسے آ سکتا ہے؟ نہیں نہیں، تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے، بہت بڑی غلط فہمی۔ اگر وہ یہاں آیا ہوتا تو کوشال اور بادشاہ دیو چند لمحوں میں اس کے ٹکڑے اڑا دیتے۔ مالوگا جن نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا، تمہارے کوشال اور بادشاہ دیو جل کر ہلاک ہو چکے ہیں مالوگا جن، اور وہ دونوں عمرو عیار کے قلعے میں داخل ہونے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ تم نے ہی ان پر شاگرد جادو کر رکھا تھا کہ وہ تمہاری اجازت کے بغیر نہ کسی کو باغ میں آنے دیں گے اور نہ ہی ان کی موجودگی میں کوئی قلعے میں داخل ہوگا، اور اگر ایسا ہو گیا تو شاگرد جادو انہیں فوراً جلا کر بھسم کر دے گا۔ مہا پجاری نے کہا، ہاں ہاں، مگر مہا پجاری کی بات سن کر مالوگا جن نے جیسے ہکلاتے ہوئے کہا، ایسا ہی ہوا ہے مالوگا جن، شاگرد جادو نے ان دونوں کو آگ لگا دی تھی، اب باغ میں ان دونوں کی جلی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور ایسا صرف عمرو عیار کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ان دونوں کی آنکھوں کے سامنے قلعے کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ مہا پجاری نے کہا، اور پھر اس نے مالوگا جن کو بتانا شروع کر دیا کہ عمرو عیار نے کس طرح لڑکی کا بھیس بدل کر ان دونوں دیووں کو دھوکہ دیا تھا۔ مہا پجاری کی باتیں سن کر مالوگا جن کا چہرہ غیظ و غضب سے اور زیادہ سیاہ ہو گیا، اور اس کی آنکھیں اس قدر سرخ ہو گئیں جیسے کوئلے دہک کر سرخ ہو جاتے ہیں۔ اب کہاں ہے وہ عمرو عیار؟ میں اپنے ہاتھوں سے اس کے ٹکڑے کر دوں گا، مالوگا جن نے غصے سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں مالوگا جن، اب تم اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، مہا پجاری نے کہا۔ وہ کیوں؟ مالوگا جن نے چونک کر کہا، وہ جادوئی قلعے میں داخل ہو چکا ہے، اور تم نے خود ہی قلعے کی حفاظت کے لیے جادوئی حصار قائم کر رکھے ہیں جن کی تعداد 5 ہے۔ پہلے مرحلے میں قلعے میں داخل ہونے والا انتہائی گہرے اور تاریک کنویں میں گرے گا، جس کی تہہ میں تم نے زمین میں سیدھے نیزے گاڑ رکھے ہیں۔ جو بھی اس کنویں میں گرے گا وہ سیدھا ان نیزوں پر گرے گا، اور بے شمار نیزے اس کے جسم کے آر پار ہو جائیں گے۔ دوسرے حصار کے تحت تم نے ہر طرف آگ ہی آگ لگا رکھی ہے، جو بھی پہلے مرحلے سے نکل کر اس طرف آئے گا وہ اس آگ میں جل کر بھسم ہو جائے گا، جبکہ تیسرے حصار میں تم نے ایسا انتظام کر رکھا ہے جہاں ہر طرف زہریلے سرخ سانپ اور سیاہ بچھو ہیں، جو اگر کسی طاقتور سے طاقتور جن کو بھی کاٹ لیں تو وہ بھی ایک لمحے میں ہلاک ہو جائے گا اور اس کا جسم پانی بن کر بہہ جائے گا۔ چوتھے حصار میں جہاں پری شہزادی لاشار موجود ہے وہاں اندھی بدروحیں رہتی ہیں جو دھوئیں کی بنی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی بھی مخلوق وہاں پہنچ جائے تو بدروحیں ایک لمحے میں اس کے ٹکڑے اڑا دیتی ہیں۔ اور 5واں اور آخری مرحلہ، وہاں تم خود موجود ہو۔ جو بھی ان 4 مرحلوں سے گزرے گا اسے لامحالہ تمہارے سامنے آنا پڑے گا، اور تم اپنی طاقتوں سے کسی کو بھی ایک لمحے میں موت کے گھاٹ اتار سکتے ہو۔ مہا پجاری رکے بغیر کہتا چلا گیا، تو کیا وہ عمرو عیار ان تمام حصاروں کو توڑ سکے گا؟ کیا وہ ان خوفناک حصاروں سے نکل کر یہاں آ سکتا ہے؟ مالوگا جن نے کہا، نہیں، عمرو عیار تو ایک عام انسان ہے۔ اگر طلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب بھی چاہے تو وہ بھی ان حصاروں سے نکل کر تمہارے سامنے نہیں آ سکتا۔ میں تو تمہیں صرف اطلاع دینے کے لیے آیا تھا، تم بے فکر رہو۔ اول تو عمرو عیار پہلے ہی مرحلے میں ہلاک ہو جائے گا، اور اگر وہ کسی بھی طرح پہلے مرحلے سے بچ نکلا تو وہ آگ کے حصار سے کسی بھی صورت بچ نہیں سکے گا۔ مہا پجاری نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری اس بات سے میں مطمئن ہو جاتا ہوں کہ عمرو عیار میرے حصاروں کو توڑ نہیں سکے گا، ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی اور اسی وقت اس عمرو عیار کو ہلاک کرنے اور اس کی ہڈیاں توڑنے خود جاؤں۔ مالوگا جن نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ مہا پجاری نے مالوگا جن کو
چند مفید ہدایات دیں اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ آقا خود کو سنبھالیں، نیچے نیزے ہیں، اگر آپ ان پر گرے تو بے شمار نیزے آپ کے جسم کے آر پار ہو جائیں گے۔ اچانک محافظ بونے کی چیختی ہوئی آواز سنائی تھی۔ اس کی آواز سن کر عمرو عیار کو جیسے ہوش آ گیا۔ اس نے گرتے ہوئے فوراً زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک نیلا موتی نکال کر پلک جھپکنے میں اپنے منہ میں ڈال دیا۔ جیسے ہی اس نے منہ میں نیلا موتی رکھا، اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اچانک اس کا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا ہو۔ جہاں وہ پہلے انتہائی تیزی سے نیچے گرا جا رہا تھا، مگر اب جیسے ہی اس کا جسم ہلکا ہوا، وہ یوں آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا جیسے چڑیا کا پر گر کر نیچے جاتا ہے۔ عمرو نے اپنے جسم کو سیدھا کیا۔ اس نے ایک بار پھر زنبیل میں ہاتھ ڈال کر سلیمانی سرمے کی شیشی نکال لی اور پھر اس نے سلیمانی سرما آنکھوں میں لگا لیا۔ آنکھوں میں سلیمانی سرما لگتے ہی جیسے تاریکی چھٹ گئی۔ اب شدید اندھیرے کے باوجود اسے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے نیچے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ خوف سے بری طرح سے کانپ کر رہ گیا۔ وہ زمین کی تہہ سے کچھ اوپر تھا۔ نیچے اسے ہر طرف نیزے ہی نیزے دکھائی دے رہے تھے، جن کی نوکیلی اور بڑی بڑی برچیاں اوپر اٹھی ہوئی تھیں۔ اگر عمرو عیار بر وقت زنبیل سے نیلا موتی نکال کر منہ میں نہ رکھ لیتا تو وہ یقیناً ان نیزوں پر جا گرتا اور واقعی بے شمار نیزے اس کے جسم میں اتر کر اسے ایک لمحے میں ہلاک کر دیتے۔ اب عمرو آہستہ آہستہ ان نیزوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دائیں طرف تھوڑی سی جگہ تھی جہاں نیزے نہیں تھے۔ عمرو نے اپنے جسم کو گھمایا اور آہستہ آہستہ اس خالی جگہ پر اترتا چلا گیا۔ خدا کی پناہ، اگر مجھے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو میں ان نیزوں سے اب تک یقیناً ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوتا۔ عمرو نے نیزے دیکھ کر خوف سے کانپتے ہوئے کہا، اس خوفناک مرحلے سے تو آپ بچ گئے ہیں آقا، اب دوسرے مرحلے میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ابھی یہاں چند لمحوں میں خوفناک آگ بھڑک اٹھے گی۔ آپ نے خود کو اس آگ سے محفوظ رکھنا ہے۔ آگ میں آپ نے ناک کی سیدھ میں 10 قدم آگے بڑھنا ہے۔ اگر آپ نے بحفاظت 10 قدم اٹھا لیے اور آپ آگے بڑھ گئے تو دوسرے مرحلے میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ خوفناک آگ آپ کو چند ہی لمحوں میں جلا کر راکھ کر دے گی۔ محافظ بونے کی آواز سنائی تھی۔ او ہاں ٹھیک ہے، میں آگ سے بچنے کا انتظام کرتا ہوں، عمرو نے کہا۔ اس نے منہ سے نیلا موتی نکال کر زنبیل میں رکھا اور اس کی جگہ زنبیل سے ایک سرخ رومال نکالا اور اسے بل دے کر اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی پر باندھ لیا۔ اسی لمحے تیز اور خوفناک شور کی آواز سنائی تھی، جیسے اچانک وہاں سینکڑوں اژدہے آ گئے ہوں اور انہوں نے خوفناک آوازوں سے چیخنا شروع کر دیا ہو۔ عمرو عیار کی آنکھوں میں تیز سرخ روشنی سی بھر گئی اور عمرو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ارد گرد یکلخت آگ ہی آگ بھڑک اٹھی ہو۔ عمرو عیار کے کپڑوں میں بھی آگ لگ گئی تھی اور اسے ایک لمحے کے لیے شدید جلن کا احساس ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے نہ صرف اس جلن کا احساس ختم ہو گیا بلکہ اس کے کپڑوں پر لگی ہوئی آگ بھی بجھ گئی۔ عمرو نے ہر طرف بھڑکتے ہوئے خوفناک شعلے دیکھے اور پھر اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور پھر وہ ناک کی سیدھ میں قدم بڑھانے لگا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، آگ تیز ہوتی جا رہی تھی اور اس کے شعلوں کے بھڑکنے کا شور بھی تیز ہوتا جا رہا تھا، مگر عمرو عیار خوفزدہ ہوئے بغیر آگے قدم بڑھاتا رہا۔ اور پھر جیسے ہی اس نے 10 قدم آگے بڑھائے، اچانک وہاں لگی ہوئی خوفناک آگ ختم ہو گئی۔ آگ کے ختم ہوتے ہی ہر طرف گہرا سناٹا اور خاموشی چھا گئی تھی۔ بہت خوب آقا، آپ نے مالوگا جن کا دوسرا خوفناک مرحلہ بھی پار کر لیا ہے۔ اب آپ تیسرے حصار میں پہنچنے والے ہیں۔ اس مرحلے میں ہر طرف سرخ ناگ اور سیاہ بچھو ہیں۔ اگر ان میں سے ایک ناگ یا بچھو نے بھی آپ کو کاٹ لیا تو آپ کو ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ محافظ بونے کی آواز سنائی تھی۔ تم بے فکر رہو محافظ بونے، ان سانپوں اور بچھوؤں کا میں ایسا انتظام کروں گا کہ ان میں سے کوئی ایک ناگ اور بچھو بھی میرے قریب پھٹک نہیں سکے گا۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے زنبیل سے ایک مشل نکال لی۔ مشل بجی ہوئی تھی۔ عمرو عیار نے مشل پر 3 پھونکیں ماری تو مشل اچانک جل اٹھی۔ اس مشل پر جلنے والی آگ سرخ تھی۔ عمرو نے فوراً مشل کو اٹھا کر سر سے بلند کر لیا۔ جیسے ہی اس نے مشل سر سے اونچی کی، اس کا سارا جسم اس کی روشنی سے نہا گیا
اور اس کے پیروں کے پاس روشن سرخ گول دائرہ سا بن گیا۔ اسی لمحے اچانک امرو نے وہاں سانپوں کی تیز پھنکاروں اور بچھوؤں کی سرسراہٹ کی آوازیں سنی۔ وہ ایک بند کمرے میں تھا۔ امرو نے دیکھا ہر طرف سے سرخ ناگ اور سیاہ رنگ کے بڑے بڑے بچھو نکل نکل کر اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سرخ ناگوں اور سیاہ بچھوؤں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ انہیں دیکھ کر امرو عیار خوف سے پھریری سی لے کر رہ گیا تھا۔ ناگ اور بچھو چاروں طرف سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آگے بڑھیں آقا، آپ نے سامنے دیوار کی طرف جانا ہے۔ دیوار پر ایک مشل ہے، جیسے ہی آپ اس مشل کو جلائیں گے کمرے سے ناگ اور بچھو غائب ہو جائیں گے۔ محافظ بونے نے امرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسی لمحے سینکڑوں سرخ ناگ اور سیاہ بچھو امرو عیار کے قریب آ گئے، مگر وہ امرو عیار کے گرد مشل کی روشنی سے بنے سرخ دائرے کے قریب آ کر رک گئے اور زور زور سے پھنکارنے لگے۔ امرو نے دائرے میں قدم بڑھایا تو بے شمار ناگ اور بچھو سرخ روشن دائرے میں آ گئے۔ چند ہی لمحے شعلے سے چمکے اور سرخ دائرے کے اندر آنے والے ناگ اور بچھو اچانک جل کر سیاہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر امرو عیار کا حوصلہ بڑھ گیا اور وہ آگے بڑھنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ مشل کا روشن سرخ دائرہ بھی آگے بڑھ رہا تھا اور اس دائرے میں آنے والے ناگ اور بچھو جل جل کر راکھ بنتے جا رہے تھے، جس سے وہاں موجود ان ناگوں اور بچھوؤں میں کھلبلی سی مچ گئی۔ انہوں نے تیزی سے دائرے سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، مگر امرو کے تیز قدم اٹھانے سے انہیں ادھر ادھر بھاگنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ ان ناگوں اور بچھوؤں کے جلنے سے ہر طرف تیز اور ناگوار سرانٹ سی پھیلتی جا رہی تھی، جس سے امرو عیار کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے فوراً اپنی ناک چٹکی سے پکڑ لی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا سامنے دیوار کے پاس آ گیا۔ دیوار پر کچھ اوپر ایک پتھر کا ہاتھ باہر نکلا ہوا تھا۔ اس ہاتھ میں ایک مشل تھی۔ امرو نے اپنی مشل اونچی کی اور اس سے دوسری مشل کو روشن کر دیا۔ جیسے ہی دوسری مشل روشن ہوئی، اچانک کمرے میں جیسے تیز روشنی بھر گئی اور اس روشنی کے پھیلتے ہی وہاں موجود سرخ ناگ اور سیاہ بچھو جل کر راکھ ہوتے چلے گئے۔ بہت خوب آقا، آپ نے مالوگا جن کا تیسرا بڑا اور خوفناک مرحلہ بھی پار کر لیا ہے۔ اب آپ چوتھے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ وہاں آپ کو پری شہزادی لارشا ملے گی۔ اس کمرے میں دھوئیں جیسی بے شمار خوفناک بدروحیں ہیں جو آپ پر حملہ کر کے آپ کو فوراً ہی ہلاک کر سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، وہ ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں آپ کے ٹکڑے اڑا دیں گی۔ محافظ بونے نے کہا۔ او ٹھیک ہے محافظ بونے، میں ان خوفناک بدروحوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہوں، امرو نے کہا۔ پھر اس نے پھونک مار کر اپنی مشل بجھائی اور اسے زنبیل میں رکھ لیا۔ پھر اس نے فوراً زنبیل سے سلیمانی چادر نکالی اور کاندھوں پر اوڑھ لی۔ سلیمانی چادر کاندھوں پر اوڑھتے ہی وہ غائب ہو گیا اور اس کے غائب ہونے کی دیر تھی کہ اچانک دیوار پر جلتی ہوئی مشل بھی بجھ گئی اور وہاں ایک بار پھر تاریکی چھا گئی۔ تاریکی صرف چند لمحوں کے لیے امرو کی آنکھوں کے سامنے آئی تھی، لیکن چونکہ امرو عیار نے آنکھوں میں سلیمانی سرما لگا رکھا تھا، اس لیے جلد ہی وہ اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے منظر بدل گیا۔ اسے کمرے میں سامنے ایک چھوٹا سا چبوترا دکھائی دیا، جس پر ایک خوبصورت اور زر نگار مسند پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی سر جھکائے اداس بیٹھی تھی۔ امرو نے ایک لمحے میں اسے پہچان لیا۔ وہ پری شہزادی لارشا تھی، جسے اس نے جادوئی قلعے کے باہر محافظ بونے کے کہنے پر دیکھا تھا، اور محافظ بونے کے کہنے پر ہی اس نے دونوں دیووں کی توجہ اس طرف دلائی تھی، اور پھر وہ ان کی گرفت سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کمرے میں ہر طرف نیلے دھوئیں کی عجیب و غریب اور بھیانک بدروہیں چکراتی پھر رہی تھیں۔ امرو عیار جیسے ہی اس کمرے میں نمودار ہوا، ان بدروہوں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور وہ یوں پورے کمرے میں چکراتی ہوئی شور مچانے لگیں جیسے انہیں وہاں کسی آدمزاد کے آنے کا علم ہو گیا ہو، مگر وہ انہیں کہیں دکھائی نہ دے رہا ہو۔ دھواں بنی ان بدروہوں کے ہاتھ پاؤں تلواروں اور نیزوں جیسے تھے۔ وہ تیزی سے اڑتی ہوئیں ادھر ادھر آ جا رہی تھیں۔ کئی بدروہیں امرو عیار کے بالکل قریب سے گزر گئی تھیں، جس سے امرو عیار کو اپنا خون خشک ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے چادر سلیمانی کے باوجود ان بھیانک بدروہوں نے اسے دیکھ لیا ہو، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ بدروہیں اس کی موجودگی
ضرور محسوس کر رہی تھیں، مگر وہ اسے سلیمانی چادر میں ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتی تھیں۔ بدروحوں کو اس طرح شور مچاتے اور کمرے میں ادھر ادھر لہراتے دیکھ کر مسند پر بیٹھی پری شہزادی لارڈشاہ بری طرح سے چونک پڑی تھی اور حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی، مگر شاید اسے بھی عمرو عیار دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ پری شہزادی لارڈشاہ نے اونچی آواز میں کہا۔ آدم زاد، یہاں آدم زاد ہے، ایک بدروح نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ آدم زاد؟ یہ کیا بکواس ہے؟ یہاں کوئی آدم زاد کیسے آ سکتا ہے؟ کسی بھی آدم زاد کو یہاں تک آنے کے لیے مالوگا جن کے 3 خوفناک طلسمات سے گزرنا پڑتا ہے، جو کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور اگر یہاں کوئی آدم زاد آ بھی گیا ہے تو کہاں ہے وہ؟ مجھے تو یہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا، پری شہزادی لارڈشاہ نے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ اس سے پہلے کہ بدروہیں اسے کوئی جواب دیتیں، اچانک انہوں نے تیز اور خوفناک آوازوں سے چیخنا شروع کر دیا، اور پھر پری شہزادی لارڈشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دھواں بنی بدروحوں کو زور زور سے جھٹکے لگنے لگے تھے، اور وہ سمٹ کر تیزی سے کمرے کے ایک کونے کی طرف کھنچی جا رہی تھیں، جیسے وہاں کوئی بہت بڑا اور طاقتور اژدہا آ گیا ہو اور وہ ان بدروحوں کو اپنے سانس سے کھینچ رہا ہو۔ دھواں بنی بدروہیں کونے میں جا جا کر غائب ہوتی جا رہی تھیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں موجود تمام بدروہیں کونے میں جا کر غائب ہو گئیں۔ عمرو عیار نے زنبیل کا منہ کھول رکھا تھا۔ اس نے تمام بدروحوں کو زنبیل میں جانے کا حکم دیا تھا، جس سے بدروہیں اس کی زنبیل میں جا کر گم ہو گئی تھیں۔ جب تمام بدروہیں اس کی زنبیل میں گھس گئیں تو عمرو نے فوراً زنبیل کا منہ بند کر دیا۔ یہ بدروہیں کہاں غائب ہو گئی ہیں؟ پری شہزادی لارڈشاہ نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے عمرو نے کاندھوں سے سلیمانی چادر اتار دی اور پری شہزادی لارڈشاہ کے سامنے نمودار ہو گیا۔ سوکھے سڑے اور دبلے پتلے بوڑھے کو یوں اپنے سامنے نمودار ہوتے دیکھ کر پری شہزادی لارڈشاہ بری طرح سے اچھل پڑی۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ اور تم وہی ہو نا جسے باہر کوشال اور بادشاہ دیو نے پکڑ رکھا تھا؟ پری شہزادی لارڈشاہ نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمرو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں شہزادی صاحبہ، میں وہی ہوں، میرا نام عمرو عیار ہے، خواجہ عمرو عیار۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمرو عیار؟ مگر تم یہاں کیسے آ گئے ہو؟ اور مالوگا جن کے وہ خوفناک حصار، کیا تم ان حصاروں سے گزر کر آئے ہو؟ پری شہزادی لارڈشاہ نے اس کی طرف بدسور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں عیار زماں، موت جادوگراں، برکے رواں اور شعلہ تپا ہوں شہزادی صاحبہ۔ مالوگا جن جیسے شیطان جن کے طلسمات بھلا میرا راستہ کیسے روک سکتے ہیں؟ میں نے اس کے 3 طلسمات فتح کر لیے ہیں، اور یہاں موجود خوفناک اور بھیانک بدروحوں کو بھی میں نے ہی غائب کیا ہے۔ اسی لیے تو میں صحیح سلامت آپ کے سامنے ہوں اور آپ کو نظر آ رہا ہوں، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر پری شہزادی لارڈشاہ اور زیادہ حیران ہو گئی۔ اسے شاید اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جس انسان کو دیووں کی گرفت میں لٹکے اور خوفزدہ حالت میں دیکھا تھا، وہ اس طرح مالوگا جن کے خوفناک اور ناقابل تسخیر طلسمات کو تباہ کر کے اس کے سامنے آ سکتا ہے۔ کیا تم جادوگر ہو؟ پری شہزادی لارڈشاہ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ جی نہیں، میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ میں موت جادوگراں ہوں، جادوگروں، جادوگرنیوں اور ظالم شیطان جنوں اور دیووں کا میں سب سے بڑا دشمن ہوں۔ میرا نام سن کر تو طلسم ہوش ربا کے شہنشاہ افراسیاب کے بھی ہوش اڑ جاتے ہیں، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، مجھے ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ تم زندہ سلامت میرے سامنے موجود ہو، پری شہزادی لارڈشاہ نے کہا۔ جب میں آپ کے سامنے شیطان مالوگا جن کو ہلاک کروں گا تو آپ خود ہی جان جائیں گی کہ میں واقعی سچ کہہ رہا ہوں، عمرو نے کہا۔ کیا کہا؟ تم مالوگا جن کو ہلاک کرو گے؟ تم ایک دبلے پتلے اور بوڑھے انسان، پری شہزادی لارڈشاہ نے حیرت سے اچھل کر کہا۔ میں بظاہر دبلا پتلا اور آپ کو بوڑھا نظر آ رہا ہوں، مگر میرے اندر جنوں اور دیووں کی سی طاقت ہے شہزادی صاحبہ۔ میرے سامنے مالوگا جن تو کیا، اس کا باپ دادا بلکہ اس کے دادے کا دادا اور پردادا بھی آ جائیں تو وہ بھی مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو کر دم دبا کر بھاگ جائیں گے، عمرو نے ہنستے ہوئے کہا۔
او کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ او کیا تم واقعی مالوگا جن کو ہلاک کرنے آئے ہو؟ پری شہزادی لاڈشاہ نے کہا۔ ہاں یہ سچ ہے، امرو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ او اگر ایسی بات ہے تو اسے ہلاک کرنے سے پہلے تمہیں مجھے ہلاک کرنا ہوگا امرو عیار، پری شہزادی لاڈشاہ نے کہا۔ یہ بھی جانتا ہوں، امرو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ جانتے ہو؟ بہت خوب، تو جلدی کرو امرو عیار، آگے بڑھو اور مجھے ہلاک کر دو، ابھی فوراً، پری شہزادی لاڈشاہ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، جیسے وہ امرو عیار کو ہلاک کرنے کا نہیں بلکہ اپنے گلے میں پھولوں کا ہار پہنانے کا کہہ رہی ہو۔ میں جانتا ہوں پری شہزادی لاڈشاہ کہ تم ہلاک ہونے کے لیے کیوں بے چین ہو رہی ہو، کیونکہ تم پہلے ہی ہلاک ہو چکے ہو۔ تمہاری روح ایک جادوئی جسم میں ہے جس سے تم رہائی حاصل کرنا چاہتی ہو، اور تمہاری روح کو اس صورت میں رہائی مل سکتی ہے اگر تمہیں کوئی انسان ہلاک کرے۔ ہلاک ہوتے ہی تمہاری روح نہ صرف اس جسم سے نکل جائے گی بلکہ اس قلعے اور مالوگا جن کی قید سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گی۔ امرو نے کہا، او اگر تم سب کچھ جانتے ہو تو دیر کیوں کر رہے ہو؟ جلدی سے آگے آؤ اور مجھے ہلاک کر دو۔ میں اس قید کی زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، میں کسی بھی صورت مالوگا جن کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ پری شہزادی لاڈشاہ نے کہا، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا پری شہزادی لاڈشاہ، مگر اس سے پہلے کہ میں تمہیں ہلاک کروں تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا پڑے گا۔ امرو نے زنبیل سے تلوار حیدری نکالتے ہوئے کہا۔ کام؟ کیسا کام؟ جلدی بولو، ہلاک ہونے کے لیے میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، پری شہزادی لاڈشاہ نے کہا۔ تمہاری روح چونکہ ایک جادوئی جسم میں ہے اس لیے تم جو چاہو کر سکتی ہو۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا خزانہ ہے جو مجھے میرے آباء و اجداد سے ملا ہے۔ میں بے حد قرض دار ہوں، مجھے کم از کم اپنے پاس موجود خزانے جتنا ایک اور خزانہ درکار ہے۔ اگر تم اپنی طاقتوں سے میرا خزانہ دوگنا کر دو گی تو میں اپنے قرض سے نجات پا لوں گا، امرو نے عیاری سے بھرپور لہجے میں کہا۔ او بس اتنی سی بات ہے، اگر تم کہتے تو میں تمہارا خزانہ 2 گنا نہیں بلکہ 10 گنا بھی کر سکتی تھی، مگر چونکہ تمہیں صرف اپنے خزانے سے 2 گنا خزانہ درکار ہے اس لیے میں تمہارا کام ضرور کروں گی۔ میرے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات یہاں پوری ہوتی ہے۔ جاؤ، تمہارے پاس جتنا بھی خزانہ ہے وہ میری ہلاکت کے بعد فوراً 2 گنا ہو جائے گا، پری شہزادی لاڈشاہ نے کہا۔ تو امرو عیار خوش ہونے کی بجائے مایوسا ہو گیا کہ اس نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے صرف 2 گنا خزانہ بڑھانے کا کیوں کہا تھا، وہ خزانہ 10 گنا کرنے کا بھی کہہ سکتا تھا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، منہ سے نکلی بات واپس تو نہیں آ سکتی تھی۔ چنانچہ امرو تلوار حیدری لیے آگے بڑھ کر چبوترے پر چڑھا اور پھر اس نے تلوار حیدری کے ایک ہی وار سے پری شہزادی لاڈشاہ کی گردن اڑا دی۔ پری شہزادی لاڈشاہ کی گردن اس کے تن سے جدا ہو کر دور جا گری تھی اور اس کا بے سر کا دھڑ دھماکے سے امرو کے قدموں میں آ گرا۔ اس کا جسم چونکہ جادوئی تھا اس لیے گردن کٹنے کے باوجود اس کی گردن سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے تڑپی اور پھر ساکت ہو گئی۔ فوراً چبوترے سے نیچے آ جائیں آقا، اب آپ کا سامنا مالوگا جن سے ہوگا۔ پری شہزادی لاڈشاہ کے ہلاک ہوتے ہی امرو نے محافظ بونے کی تیز آواز سنی تو امرو فوراً چھلانگ لگا کر چبوترے سے نیچے آ گیا۔ جیسے ہی وہ چبوترے سے نیچے اترا اسے اپنے عقب میں ایک تیز اور خوفناک گھبراہٹ سنائی دی۔ امرو نے پلٹ کر دیکھا تو اسے چبوترا بدلا ہوا دکھائی دیا۔ اس چبوترے پر مسند کی بجائے بڑا سا تخت موجود تھا جس پر ایک بھیانک اور خوفناک شکل والا جن بیٹھا ہوا تھا۔ تو تم نے نہ صرف میرے طلسمات تباہ کر دیے بلکہ پری شہزادی لاڈشاہ کو بھی ہلاک کر دیا، مالوگا جن نے اس کی طرف خوفناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، جیسے اسے پری شہزادی لاڈشاہ کے ہلاک ہونے کا بے حد دکھ ہوا ہو۔ ہاں، اور اب تمہاری باری ہے مالوگا جن، میں تمہیں بھی ہلاک کر دوں گا۔ امرو نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اور تلوار حیدری لہراتے ہوئے کہا، تم سا پدی جیسا انسان مجھے ہلاک کرے گا، مالوگا جن کو؟ ہا ہا ہا، تم ایسا نہیں کر سکتے امرو عیار، میں تمہیں ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ مالوگا جن نے غصے، نفرت اور طنزیہ انداز میں کہہ لگاتے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر
عمرو عیار کی طرف کر کے جھٹک دیا۔ اس کی انگلیوں سے آگ کے شرارے سے نکل کر عمرو عیار پر آ پڑے۔ ایک لمحے کے لیے عمرو کے کپڑوں میں آگ لگ گئی، لیکن فوراً ہی بجھ گئی۔ یہ کیا؟ یہ آگ کیسے بجھ گئی ہے؟ میں نے تم پر جادو کیا تھا، تمہیں تو فوراً جل کر راکھ بن جانا چاہیے تھا، مالوگا جن نے ایک جھٹکے سے تخت سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے مالوگا جن، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، عمرو نے کہا۔ اس کے ہاتھ کی انگلی میں جادو شکن انگوٹھی تھی، اس لیے اس پر مالوگا جن کے جادوئی وار کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ہاں میں دیکھتا ہوں، مالوگا جن نے غضبناک لہجے میں کہا، اور اس نے دونوں ہاتھ دائیں بائیں کر کے لہرائے اور پھر یکلخت عمرو کی طرف کر کے جھٹک دیے۔ دوسرے لمحے عمرو عیار نے اپنی طرف سینکڑوں تیر آتے دیکھے۔ تیر بڑھ رفتاری سے اس کی طرف آئے تھے، مگر پھر عمرو کے قریب آتے ہی ٹھک ٹھک کی آوازوں کے ساتھ نیچے گرتے چلے گئے، جیسے عمرو کے سامنے فولاد کی مضبوط دیوار ہو اور تیر اس سے ٹکرا کر گر رہے ہوں۔ اب تو مالوگا جن کا چہرہ جیسے حیرت سے بگڑ کر رہ گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ لہرائے، اس بار عمرو کے سر پر زوردار کڑاکے ہوئے۔ عمرو نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے اپنے سر پر سیاہ بادل کا ٹکڑا سا دکھائی دیا، جس میں چنگاریاں ہی چنگاریاں بھری ہوئی تھیں۔ دوسرے لمحے چنگاریوں بھرا بادل پھیل کر کسی چادر کی طرح عمرو پر آ گرا۔ عمرو دھوئیں کے سیاہ بادل کی چادر میں جیسے چھپ کر رہ گیا۔ ان چنگاریوں نے اچانک بڑے بڑے شعلوں کا روپ دھار لیا تھا۔ یہ دیکھ کر مالوگا جن فاخرانہ انداز میں زور زور سے کہکے لگانے لگا، مگر دوسرے لمحے جیسے اس کے کہکے دم توڑ گئے۔ اچانک دھوئیں کا بادل چھٹ گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مالوگا جن کو وہاں عمرو کی کوئلہ بنی لاش دکھائی دیتی، مگر وہاں عمرو عیار زندہ کھڑا تھا۔ آگ نے اسے کوئی گزند نہیں پہنچائی تھی، اس کے کپڑے بھی بالکل صحیح سلامت تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے تم پر اپنے سب سے بڑے جادو کا وار کیا تھا، تم اس جادو سے کیسے بچ گئے ہو؟ کیسے؟ مالوگا جن نے حلق کے بل اور ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ تمہارے یہ جادو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مالوگا جن، ہمت ہے تو تلوار لے کر آؤ اور میرا مقابلہ کرو، عمرو نے کہا۔ تو مالوگا جن جیسے غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے ہوا میں ہاتھ مارا تو اچانک اس کے ہاتھ میں ایک بڑی اور چمکدار تلوار آ گئی، اور پھر وہ تلوار لے کر چھلانگ مار کر نیچے آ گیا، اور نیچے آتے ہی اس نے بری طرح سے چیختے ہوئے عمرو پر حملہ کر دیا۔ مگر عمرو نے چند ہی لمحوں میں تلوار حیدری کا ایک بھرپور وار کر کے اس کی گردن اڑا دی۔ جیسے ہی مالوگا جن کی گردن کٹ کر گری، اچانک ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی اور ہر طرف سے بدروحوں کے رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پھر ایک بھاری بھرکم روتی ہوئی آواز آئی، افسوس، مارا مجھے عمرو عیار نے، میں شیطانوں کا شیطان سردار مالوگا جن تھا۔ اس آواز کے ختم ہوتے ہی وہاں سے تاریکی چھٹ گئی۔ اب وہاں باغ تو تھا، مگر قلعہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مبارک ہو آقا، آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، پری شہزادی لارشا کی روح بھی آزاد ہو گئی ہے، اور آپ نے شیطان جن کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ عمرو نے محافظ بونے کی آواز سنی۔ اور خزانہ، کیا وہ دوگنا ہو گیا ہے؟ عمرو نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ہاں آقا، زنبیل میں آپ کا خزانہ دوگنا ہو گیا ہے، آپ زنبیل میں خود دیکھ لیں، پھر میں آپ کو زنبیل سے نکال کر واپس سردار امیر حمزہ کے لشکر میں پہنچا دوں گا۔ محافظ بونے کی آواز سنائی تھی تو عمرو خوشی سے نہال ہو گیا، اور پھر وہ اپنا دگنا بڑھا ہوا خزانہ دیکھنے کے لیے جھٹ سے زنبیل میں گھس گیا۔ ختم شد۔